वन कुछ भी कहते रहें, चाहे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कुछ भी कहते रहें कि ये इजलास बर्खास्त नहीं हो सकता जब तक वोट अपॉन नहीं हो जाएगा। उन्होंने वो सर्बमोहर लिफाफा लहराया और कहा कि ये मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास भेज रहा हूँ और नतीजा मैं ये कर रहा हूँ कि इस इजलास को मैं बर्खास्त कर रहा हूँ। और इजलास को बर्खास्त करने के बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, उस इजलास के बर्खास्त होते ही यानी बुनियाद कहाँ से बनती है, उस साइफर के उस सर्बमोहर लिफाफे से। और वो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि वो जो सर्बमोहर लिफाफा वो दिखाते हैं मोहतरम कासिम सूरी एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और उसकी बुनियाद पे इजलास को प्रोरोक करते हैं। वज़ीर आज़म फिल फॉर असेंबली तोड़ने की एडवाइस सदर अलवी साहब को भेज देते हैं और सदर अलवी साहब वो उसको फौरी तौर पे तोड़ भी देते हैं। ये तो इसका एक पहलू हुआ, यानी ये जो साइफर का बंद लिफाफा था, तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफों के साथ बड़ी रुग़बत है। चाहे वो काबीना में बैठ के बंद लिफाफों के साथ 192 मिलियन पाउंड की करप्शन करें, चाहे वो बंद लिफाफों के साथ पूरी पंजाब असेंबली को कौमी असेंबली को तोड़ दें, ये सब कुछ तहरीक इंसाफ करती है। अब मेरी राय में ये उसका एक पहलू है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कि उसके साथ किसी ऐसे मुल्क को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, अब उसकी तफसील क्या है, उसकी तफसील भी बड़ी ज़रूरी है कि उसको हम देखा जाए। यानी वो उसमें एलिगेशन क्या कर रहे हैं कि ये एक मुल्क ने जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, जिसके साथ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हमारा तजारती हुजम है, जिनके साथ बायलैटरल अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा हमारी कमर्शियल एक्टिविटी है, जो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस के लिए सबसे ज़्यादा बायलैटरल अरेंजमेंट्स के साथ जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ है, उस मुल्क के लोगों के ऊपर, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर ये एलिगेशन लगाना कि वो एक ऐसे मुल्क के साथ जहाँ पर उस वक़्त मोहतरम वज़ीर आज़म जो साइफर कहानी के जो उन्होंने जो उसके ऑथर बने हैं साइफर कहानी के, वो उस मुल्क के दौरे पर हैं। वो मुल्क एक बड़ी जंग के अंदर दूसरे मुल्क को धकेल रहे हैं और वहाँ पर वो मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है कि गालिबन वो जो दोस्त मुल्क है उसके साथ पाकिस्तान के जो मरासिम हैं वो ठीक नहीं रहेंगे और ये हुकूमत नहीं रहेंगी। ये सेट ऑफ एलिगेशंस है। तो इतनी हद तक जाना और लिखना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ नहीं होता, तो मेरी समझ में थोड़ी सी ये बात आने में ज़रा दिक्कत हो रही है कि गालिबन अब फिर वो जब आप एक डॉक्यूमेंट जो आप जिसके सिर्फ प्रिवी आप हो सकते हैं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकता, जिसको बाहर लेकर जाना और मुख्तलिफ जलसों में उस ख़त के मुतल्लिक हकीकी आज़ादी ग़ुलामी से निजात का बयानिया तश्कील देना, उसी ख़त की बुनियाद पर अपने मुल्क के सिपा सलार को अलेज करना कि ये सब उनके साथ मिलकर किया, ये डोनाल्ड लू और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, फिर उसमें इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल उसके अंदर मुलव्वस करना। इफ़ इट इज़ नॉट द राइट वर्ड, मैंने सुना एंड आई एग्री विद ऑनरेबल जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कि ये जो उर्फ़ आम में गलतुलाम हमारे पास आ गया है कि जब भी जिक्र करना हो सिक्योरिटी अदारे का तो इस्टेब्लिशमेंट कह लें, ये कोई आईनी लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, दुरुस्त है बात, मुझे भी अपनी तस्दीक करनी है, लेकिन एक बड़ी कनेक्शन इमरान खान ये फ्राहम करते थे, इसी साइफर की बुनियाद पे फ्राहम करते थे। अब फिर उसके बाद हमने कुछ पब्लिक डोमेन में, मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या होगी, कोर्ट ऑफ लॉ में क्या जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं कॉग्निजेंट नहीं हूँ ऐसी डिटेल्स का, लेकिन मैंने वो तफसीलात सुनी, उस इंक्वायरी की डिटेल्स को मैंने देखा और सुना। जो बात मेरे सामने आई वो क्या थी? नंबर 1, पहली बात तो ये सामने आई कि जब आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ये ऑडियो लीक्स की सूरत उस पर एक मुकदमा ऑनरेबल जस्टिस बाबर सितार साहब की कोर्ट में चल रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि किसके पास सलाहियत है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इवन दो आज के इस आईटी के रेवोल्यूशनाइज्ड और आईटी के इतने एडवांस दौर में हमें पता है कि हैकर्स की एबिलिटी, तो इट्स अ कॉमन एबिलिटी अवेलेबल विद सो मेनी पीपल टुडे। आपको हैक करके वो सुन सकते हैं, वो हैकर्स पोस्ट करते हैं। तो उन्हीं गालिबन हैकर्स की तफसीलात के साथ कल को अगर कोई बात और सामने आती है कि उसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व है या कोई और इन्वॉल्व है,
تو وہ تو سامنے تفصیلات کورٹ کے فیصلے میں آنی چاہیے. لیکن یہاں پر پبلک ڈومین میں جو بات تھی وہ کیا تھی؟ یعنی یہ سائفر جو تھا یہ ایک چھوٹی میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے، جس میں اعظم خان تھے اینڈ فیو ادر کیبنٹ ممبرز جو کہ 4-5 تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں چھوڑ دو آپ اس کو منٹس میں ریکارڈ کر لو. یعنی ایک تو وہ ڈاکومنٹ اٹ سیلف ہے، پھر آپ اس کو فیبریکیٹ کر رہے ہیں. تو ابھی یہ اگر یہ چیز تفتیش طلب نہیں ہے تو سپریم کورٹ کیونکہ فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن ہے، اور جیسا میں نے کہا بے حد تعظیم اور بے حد احترام کے ساتھ ہم ان آنریبل ججز کی جن کے میں قطعی طور پر یہ ایک بڑی حد تک بحث وہ ہے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں. اور دوسری ریشنل جو مجھے تھوڑی لگی کہ اس پر بات ہونی چاہیے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر تو پھر کیا رول آف لا کو ایکویٹ کر لیں گے ہم لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ؟ اگر رول آف لا آپ نے ایک شخص نے ایک جرم کیا ہے اور اس جرم کی تفصیلات ابھی تفتیش طلب ہیں اور اس کے اندر ابھی ایویڈنسز کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو فردر اس پرسن کی ضرورت ہو سکتی ہے، پروسیکیوشن اس کو مانگ رہی ہے، اس کی تفصیلات ابھی باقی ہیں، تو پھر غالباً یہ دو باتیں جو ہیں کہ ایک طرف رول آف لا پہ عمل درآمد، اس کے اوپر آپ نے انشور کرنا ہے رول آف لا، اینڈ دیٹ اگین از دا سپریم کورٹ جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیونکہ دیٹ از دا فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن. اور ایک طرف آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، اور مجھے ایک خوشگوار حیرت بھی ہے کہ چلیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ہم تو سمجھے یہ ایک لاڈلے کی بڑی بحث ہے کہ کون لاڈلا ہے. اب مجھے باز گشت آ رہی ہے کہ جس کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں شاید وہ لاڈلا ہوتا ہے، اب وہی منظور نظر ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلے آتے ہیں. تو منظور نظر کس کا؟ آج اگر یہ بات اس کو بغور دیکھا جائے تو ون آف دا ممبر آف دا آنریبل بینچ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ 2018 کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، رائٹ نہیں تھی. ہم اس کی 4 سال تک دہائی دیتے رہے، کسی جگہ پر وہ بات نہ سنی گئی نہ مانی گئی، کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کسی جگہ پر اس کا کوئی آج تک کوئی ریسکیو کسی کورٹ آرڈر سے نہیں آیا. 4 سال تک دہائی دیتے رہے، پارلیمنٹ کے فلور پہ دیتے رہے. اور میں غالباً اس مخمصے میں ہوں آج کہ اگر ایک کرمنل پروسیڈنگ کے کیس میں جس میں قومی اسمبلی تک توڑ دی گئی ہو، اور یہ بحث رہی، میرے اس وقت ہمارے آنریبل لا منسٹر تھے اعظم تارڑ صاحب، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ سر آئی جسٹ وانٹ ٹو ایک شخص ایک جعلی فیبریکیٹڈ جھوٹے خط کے ساتھ سر بمہر لفافے کو اٹھا کے اسمبلی کے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، ان وائلیشن آف دا پروسیجر ووٹ اپون کرائے بغیر اس اجلاس کو برخاست کر دیتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا یار وہ مقدمہ تو سپریم کورٹ میں گیا، میں آنریبل جسٹس مندوخیل صاحب کا جو اس کے اندر آرڈر کا پارٹ ہے، تو انہوں نے لکھا کہ یہ پریکٹس بڑی خوفناک پریکٹس ہے. چلے باقی جج صاحبان نے تو اپنے آپ کو ریسکیو کیا، سچویشن کو ریسکیو کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس جائیں، یہ فیصلہ غلط تھا. اب جب ایک فیصلہ غلط تھا اور وہ ایک چیٹڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ تھا تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر لیگل کانسیکوینس انٹیل نہ ہو؟ میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں، اور مجھے اعظم صاحب کے ساتھ بصد احترام بڑا شدید اختلاف تھا اس بات پر، اور میں نے کہا تھا تاریخ سر اس بات کا فیصلہ کرے گی. یعنی آپ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ بحث یہ ہے کہ بانسری بجنے کی بے کیسے لکھی جانی ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی سبورژن سپریم کورٹ نے یہ کہا، میں نے کہا ہر کیس کے اپنے انڈیجینیس فیکٹس ہوتے ہیں. اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئین کا توڑا جانا ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہی آئین کو توڑتا ہے، تو سر ود ڈیو اپالوجیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کا توڑا جانا ہے، اور اس میں وہ آپ اس پورے پروسیجر کو، تو بھئی سبورژن کیسے ہوگی، وہ تو ایز اے ہول کانسٹیٹیوشن ہوگا، تو پھر اس پہ بڑی بحث. خیر اینی ویز، آج تک آپ آئین کے معاہدے پر تو پوری طرح سے متفق نہیں ہو پا رہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس، بے شمار ججمنٹس، ناٹ جسٹ ون ججمنٹ. کیا جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئینی تھی؟ ان کا وہ فیصلہ آج تک مجھے وحشت زدہ کرتا ہے. جب میں ان کی ایک ججمنٹ اٹھاتا ہوں
اس ججمنٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ 62-63 کے فیصلے کو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، رانا آفتاب خان تھے ہمارے بڑے معزز میرے دوست تھے، بڑے اچھے پارلیمنٹیرین تھے، اٹس اے ڈائنگ اسپیسیز، آج کل ایسے لوگ پارلیمنٹ میں کہاں ملتے ہیں. وہ تھے پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے، آپ میں سے کئی دوست جانتے ہوں گے فیصل آباد سے. تو ان کا مقدمہ تھا جس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یہ 62 اور 63 کے ڈسکوالیفیکیشنز پہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن جو کہ ہوتی ہے، جس میں شہادت قلم بند کی جاتی ہے، ایویڈنس ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد 62-63 کے فیصلے آتے ہیں. اور یہ میاں نواز شریف کے کیس میں 184(3) میں وہ پوری پوزیشن ہی ٹوٹل یکسر بدل کے رکھ دی. تو میں تو وہ ڈھونڈتا رہ گیا کہ کیسے یہ جورسڈکشن ترتیب پاتی ہے اور کیسے چلتا ہے. اگر آپ کا منظور نظر کون ہوگا طے شدہ سوال، میں فار گڈنس سیک میں بالکل اس بینچ پر یہ الیج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بینچ کے ساتھ میری ایک ہوپ اٹیچڈ ہے. جتنی لاب سائڈڈ سپریم کورٹ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھی تھی، جس طرح کے فیصلے ہم نے دیکھے تھے، آج ود دس سپریم کورٹ میں رول آف لا کو پریویل کرتے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا، اب لیول پلینگ فیلڈز کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی آ جاتی ہے. کل رات کو یکدم ایک شور مچا، تو پھر میں مجبوراً آئی وینٹ آن 2-3 ٹی ویز اینڈ آئی ایکسپلینڈ دیٹ پوائنٹ، ٹرائیڈ ٹو ایکسپلین دیٹ پوائنٹ. پتہ نہیں وہ میں درست کہہ پایا، میں آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں. کل شام کو پچھلے پیر کے قریب جب یہ فیصلہ سائفر والی ابھی ڈسٹ سیٹل ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ آ گیا کہ کالعدم قرار دے دیا تحریک انصاف کو. اب جب ایک سیاسی جماعت کالعدم ہوگی تو الیکشن کمیشن اس کو سمبل کیسے دے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور کالعدم کیسے ہوگی؟ اس کی کالعدم کرنے کو اس کو بین نہیں کیا گیا. اب ایک لا ہے، اب یہ جو الیکٹورل ایکٹ ہے یہ مانگتا ہے کہ اس کے سرٹن سیکشن کے نیچے آپ نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے ہیں. وہ کس تاریخ تک کرانے ہیں، اس پہ عہدوں پر بیٹھے لوگ کیا ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، نہیں دی جا سکتی، اور اگر انتخابات نہیں ہوئے تو کیا وہ پارٹی الیکٹورل سمبل کی حقدار ہو سکتی ہے؟ لاء میں لکھا ہے نہیں ہو سکتی. اب یہ ساری باتیں، اگر آپ نے انتخابات کرائے اور وہ انتخابات آپ نے جو کروائے اس پر کنکرنس نہیں آئی، اس پر معترض ہوئی الیکشن کمیشن، ان پروسیڈنگز پر معترض ہوئی، آپ کے الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ پہ معترض ہوئی، آپ کے سیکرٹری جنرل کی اپائنٹمنٹ کس باڈی نے کیے، کیسے ہوئے، وہ کون سی ایگزیکٹو کونسل تھی جو آپ کے آئین کے اندر لکھی نہیں ہوئی، تو ان کے وہ جائز سوالات تھے جس کے جوابات نہیں دیے گئے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران دانستہ کر رہے تھے، جان بوجھ کے کر رہے تھے. وہ پورے سسٹم کو، پورے نظام کو دیکھیں، 9 مئی بھی انہوں نے دانستہ کی تھی، پری میڈیٹڈ تھی. میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں. چند روز پہلے 9 مئی سے عمران اپنی پوری پارٹی کے ایکٹیوسٹ کو لے کر لاہور، پنڈی، پشاور کے کینٹونمنٹس میں حمایت چیف جسٹس ریلی نکالتے ہیں. اب کینٹ میں حمایت چیف جسٹس ریلی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر آپ نے کوئی حمایت ان کی ریلی کے ذریعے کرنی ہے، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ ججز کی حمایت کے لیے کہ وہ آپ کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں، آپ ان کی حمایت کے لیے ریلیاں نکال کر ایک پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ بینڈ ویگن ہو رہی ہے. تو عمر عطا بندیال صاحب میرے بہت محترم محسن ہیں، لیکن اس وقت میں نے جب وہ چیف جسٹس تھے، وی کیم ٹو دا پریس اینڈ اسپوک اباؤٹ اٹ. ہم نے بڑی دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا کہ سر اس چیز کو آپ کو خود نوٹس لینا چاہیے اور روکنا چاہیے، بٹ نتھنگ، نو ہیڈ واز پیڈ. لیکن یہاں کیا ہے، اب وہ کرتے ہیں یہ سارا معاملہ، وہ پری میڈیٹڈ لے کر جاتے ہیں، لوگوں کو پوائنٹس دکھاتے ہیں، وہ ایک موک ایکسرسائز ٹائپ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر 9 مئی کو آپ دیکھتے ہیں کہ 29 سے 30 پوائنٹس پر، رادر 31 پوائنٹس پر ایک ہی وقت میں وہ ہلوگنز، بدماش، وہ جو غنڈے تھے، وہ پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیوسٹ نہیں تھے، وہ ٹرینڈ غنڈے تھے. ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ جتھا بند ہو کر پولیس کے اوپر بم کیسے پھینکنے ہیں. وہ ٹریننگ کی ریفلیکشنز پہلے زمان پاک میں دیکھی جاتی رہیں. وہ ٹریننگز کے ریفلیکشنز جب ان کی کورٹ کی پیشیاں تھیں، پیٹرول بامز کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، ان کو سکھایا گیا تھا کہ آرسن کیسے کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے لبرٹی چوک سے نکلنا ہے، کیسے آپ نے میاں میر برج کراس کرنی ہے، کیسے آپ نے زمان پاک سے مغل پورہ سے ہوتے ہوئے کور کمانڈر کے گھر تک جانا ہے. اسی طرح قلعہ بالا، حصار اینڈ کنٹونمنٹس آف پنڈی اینڈ باقی جو تھے ان کے اوپر تھا. اسی طرح سے ان کو پتہ تھا ایگزیکٹلی ٹارگٹ کرنا ہے جا کر کہ 2 کورٹس ہیں میاں والی کے اندر، تو اس میں سے ایک کورٹ سول کورٹ ہے، وہ میٹر نہیں کرتی،
اور وہ کرمنل جو بھرتی کیے ہیں وہ کرمنل کورٹس کا ریکارڈ اٹھا کر سارا لے کر جائیں گے، عدالتوں کو آگے لگائیں گے، یہ سب کچھ ہوا۔ اب اگر اتنے